नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालत में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का तकरीबन तकरीबन इख्तिताम हुआ चला है। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस रमज़ान को कबूल करे और हमें इसमें जो आखिरी चंद घड़ियां हैं उनमें भी बेतहाशा इबादत करने की और ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जो कबूलियत की इंतहा को पहुंच जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अपने 10वें और आखिरी वादे को देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इससे पहले हम देखेंगे कि जब हम इतनी बुलंदी पर पहुंच चुके हैं तो जरा पीछे मुड़ के देखें कि हमने शऊर की किन किन वादियों से गुजरकर यहाँ तक का सफर तय किया है। क्योंकि ये महज अल्फाज नहीं थे, ये अल्लाह की तरफ से इंसानियत के लिए एक कंप्लीट लाइफ पैकेज था जो हमें जमीन की पस्तियों से उठाकर अर्श के करीब ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। हमारा सफर उस पहले वादे से शुरू हुआ था जहां अल्लाह ने अपनी ओपन डोर पॉलिसी का ऐलान किया था। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा। जरा गौर करें, कायनात का मालिक किसी प्रोटोकॉल के बगैर हमें दावत दे रहा है, बुला रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तीसरा नहीं। और ये वादा हमें एहसासे तन्हाई से निकालता है जो आज के दौर में सबसे बड़ा नफसियाती मर्ज बन चुका है। और जब आप ये जान लेते हैं कि कोई है जो आपकी खामोश सिसकियों को भी सुनता है तो आपकी शख्सियत में एक अजीब सा वकार आ जाता है। और जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है और फिर उसे अपने गुनाहों का बोझ याद आता है, उसे अपनी कोताहियां नजर आती है और वो डरने लगता है कि क्या मेरी दुआ कबूल होगी, तो यहीं से अल्लाह का दूसरा वादा जन्म लेता है जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला इंसान को मायूसी से निकालता है। क्योंकि गुनाहों के बोझ तले कोई भी इंसान दब जाए तो वो आगे नहीं बढ़ जाता। अल्लाह सुब्हानो ताला का दूसरा वादा, ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। ये अल्लाह का एंटी डिप्रेशन फार्मूला है जो हमें बताता है कि इस्लाम में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कोई नहीं है। आप चाहे जितनी भी दूर निकल जाएं, अल्लाह की तरफ पलटने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। और ये वादा दरअसल हमें जिहनी कैद से आज़ादी दिलाता है। और जब एक गुनाहगार इंसान अल्लाह की रहमत से जुड़कर तौबा करता है तो अल्लाह सिर्फ उसे माफ नहीं करता बल्कि उसे एक नई जिंदगी का रास्ता दिखाता है जिसका वादा तीसरी कड़ी में है। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है फलनाहयन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे जरूर पाकीज़ा जिंदगी देंगे। ये महज जिंदा रहना नहीं है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ का वादा है। आज हम देखें तो हम खुशी को ब्रांडेड कपड़ों और बड़े घरों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला क्या फरमाता है कि हकीकी सुकून, हकीकी खुशी ये तो मेरे जिक्र और ईमान से फूटती है। हयात तैयबा वो जिंदगी है जहां बाहर तूफान हो लेकिन आपके दिल के अंदर इत्मीनान का चिराग जल रहा हो। और इस सुकून को मुस्तकिल तौर पर बरकरार रखने के लिए अल्लाह सुब्हानो ताला हमें चौथी मंजिल की तरफ लेके जाता है, कायनात की सबसे बड़ी साइंस, ला इन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ये लॉ ऑफ इबेंडेंस है, यानी जितना आप नेमतों को देखना शुरू करेंगे कि जो आपके पास हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला आप पर उनके दरवाजे मजीद खोलता चला जाएगा। शुक्र सिर्फ जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं बल्कि उस एहसास के साथ जीना कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरे रब का फजल है। चलें, अब बंदा शुक्र गुजार बन जाता है, फिर क्या होता है? फिर वो अल्लाह के करीब हो जाता है। और फिर जो पांचवा वादा है वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है। यानी शुक्रगुजारी का नतीजा ये निकलता है कि एक इंसान अपने रब को याद करने लगता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है फज़कुरूनी
अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। ये अल्लाह का हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। आप जरा तसव्वुर करें, पूरी दुनिया आपको इग्नोर कर रही है, तब भी कायनात का शहंशाह अर्शे बरीम पर आपका नाम ले रहा हो, ये कितने एजाज की बात है, जिसके बाद किसी इंसानी तारीफ की जरूरत बाकी नहीं रहती। लेकिन देखें, इसके बावजूद जिंदगी में मसाइल तो आएंगे, और जब मसाइल आएंगे तो इंसान घबरा जाता है। यहीं से छठा वादा एक्टिव होता है, वो ढाल की तरह बन जाता है। अल्लाह सुब्हानो ताला यहाँ पर हमें एक तसल्ली देता है कि जब दुनिया की तंगियां तुम्हें घेरने लगे तो तुम तकवा इख्तियार करना। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देगा। और ये अल्लाह का वो वादा है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। यानी आपके सामने जब तमाम दरवाजे बंद हो तो तकवा वो मास्टर की बन जाती है जो वहां से निकलने का रास्ता बनाती है, जहां से आपका वहमो गुमान भी नहीं होता। लेकिन देखें, कभी कभी रास्ता बड़ा लंबा महसूस होता है, तब सातवां वादा हमें हौसला देता है। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, हर मुश्किल के साथ ही तो आसानी है। ये नहीं फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि फरमाया कि मुश्किल के साथ ही आसानी रखी गई है। और ये वादा हमें हालात से लड़ने की हिम्मत देता है, हमें सिखाता है कि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा होगा, सहर इतनी ही करीब होगी। और फिर जब किसी को ये हौसला मिल जाता है तो अल्लाह उसे एक मिशन देता है जो आठवीं कड़ी है। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यांसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। ये ऐसा है कि जैसे अल्लाह के साथ, अल्लाह की तरफ से कोलेबोरेशन ऑफर है कि तुम मेरे बंदों को मेरा रास्ता दिखाओ, मेरे दीन के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारी जिंदगी के बोझ उठा लूंगा। और फिर कोई अल्लाह के कामों में लग जाए तो नवा वादा उसका मुकद्दर बन जाता है। और वो वादा क्या है? वो वादा है, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह ताला इंसान को जब इन तमाम मंजिलों से गुजारता है और आखिर वो मोमिन बनता है, तो अल्लाह अपनी मदद को उसके लिए हक करार दे देता है। मोमिनों की मदद करना हम पर हक है। और ये अल्लाह की तरफ से आखिरी मोहर है कि अब तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी नहीं, अल्लाह की लड़ाई बन चुकी है। ये नौ वादे अल्लाह ताला के वो एहसानात है, जहां उसने हमें संभाला, उसने हमें नवाजा। ऐसे लगता है जैसे अल्लाह सुब्हानो ताला अपने बंदे को उंगली पकड़कर चलना सिखा रहा है। लेकिन आज, आज का वादा पिछले तमाम वादों से जरा मुख्तलिफ है, जरा ऊंचा है। आप समझे कि क्लाइमेक्स पे पहुंच चुके हैं। आज अल्लाह हमसे सिर्फ लेने देने की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक अल्टीमेट डील की बात कर रहा है। ऐसे जैसे अल्लाह सुब्हान व ताला एक बायर की तरह बात कर रहा है, और हम, हमारी हैसियत क्या है? वो रब जो कायनात का मालिक है, वो हम जैसे आजिज बंदों से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी जान और माल बेचोगे? ये 10वें दिन का वादा। सूरत तौबा की आयत 111, ये दरअसल आपके इस पूरे 10 रूहानी सफर का फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है। आज हम देखेंगे कि वो क्या शराइत है जिन पर अमल करके हम अल्लाह के इस सबसे महंगे और सबसे ऊंचे वादे के हकदार बन सकते हैं। इस वादे को जरा खोलेंगे। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। शुरू में ही देखें अल्लाह ताला ने क्या बात की। इन्ना, ताकीद का लफ्ज। कायनात का शहंशाह अपनी बात में गारंटी पैदा करने के लिए स्टार्ट ही करते हैं, इन्ना, बेशक ऐसा ही होगा। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानो ताला करेगा क्या? इश्तरा, उसने खरीद लिया। अब देखें कि ऐसे लगता है ना, द शिफ्ट ऑफ ऑनरशिप, यानी मलकियत ही बदल गई। इंसान को इज्जत दी जा रही है, उसको वकार दिया जा रहा है। अब यूं समझे कि दुनिया का असूल है कि खरीदार वो होता है जिसके पास वो चीज ना हो।
جو وہ خرید رہا ہے، لیکن یہاں معاملہ دیکھیں الٹ ہے۔ جان کس نے دی؟ اللہ نے۔ مال کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ پھر بھی وہ اپنی ہی دی ہوئی چیز کو ہم سے خرید رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ایک آنرشپ ہے۔ اس نے ہمیں سیلر بنا کر ہمیں وہ وقار بخشا ہے کہ ہم کائنات کے مالک کے سامنے ایک پارٹی کی طرح بن جائیں۔ وہ ہم سے زبردستی نہیں دے رہا لے رہا، وہ ہم سے ایک کانٹریکٹ کر رہا ہے۔ کیسے؟ جیسے آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اس ٹرانسفر آف پاور کے معاہدے پر دستخط کرتی ہیں کہ یا اللہ، اب میری زندگی کا ریموٹ کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر بات بات یہ بنتی ہے کہ اس اثاثے کی جو اللہ خریدنے آیا ہے وہ کون سا اثاثہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مومنوں نے سب سے پہلے ان کی جانوں کی بات کی ہے۔ انفس، نفس کا سودا۔ نفس کا سودا کیا مانگتا ہے؟ انا کی قربانی، دا ایگو مینجمنٹ۔ مال سے پہلے نفس کی بات ہے، مال سے پہلے آپ کی ذات کی بات ہے، آپ کی انا کا ذکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیب سے پیسہ نکالنا آسان ہے، لیکن اپنی میں کو اللہ کے حضور ذبح کرنا سب سے کٹھن کام ہے۔ مثلا زندگی میں دیکھیں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جب آپ کا نفس آپ کو اکساتا ہے کہ جواب دو، اپنی عزت کا دفاع کرو، اسے نیچا دکھاؤ، لیکن اس وقت اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے، درگزر کرو، معاف کرو، خاموشی اختیار کرو۔ اب یہی تو وہ لمحہ ہے جہاں آپ کا سودا چیک ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی جان اللہ کو بیچی ہے تو آپ اپنی انا کو ٹھوکر مار کر کہیں گے، میری عزت اور میری انا اب میری ملکیت نہیں، وہ تو میں نے اللہ کو بیچ دی ہے، اس لیے میں وہی کروں گی جو میرا مالک کہتا ہے۔ جس نے اپنی انا اللہ کو بیچ دی وہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین انسان بن جاتا ہے، سب سے طاقتور انسان بن جاتا ہے، کیونکہ اسے اب کسی کے کچھ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جب انسان اپنی انا اللہ کو دے دیتا ہے تو اس کے لیے مال کا سودا کرنا تو معمولی بات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر اموالہم کا ذکر کر دیا کہ اللہ نے ان کے مال بھی خرید لیے۔ اور ہم اکثر اس وہم میں جی رہے ہوتے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ میرا گولڈ ہے، یہ میری وارڈروب ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، میں نے تو یہ تم سے خرید لیا ہے، اب تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اس کی صرف کیئر ٹیکر ہو۔ آپ اس کو ایسے سمجھے، اگر کوئی آپ کو اپنا قیمتی پرس دے کر جائے اور کہے کہ اسے سنبھال کر رکھنا، تو کیا آپ اس میں سے اپنی مرضی سے نکال کر خرچ کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح ہمارا مال اللہ کی امانت ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، غریب مسکین یتیم پر خرچ کرو، تو دراصل وہ اپنے ہی خریدے ہوئے مال کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے۔ جس دن یہ احساس ہمیں ہو جائے اس دن مال کے جانے کا دکھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ مال تو میرا تھا ہی نہیں، وہ تو تھا ہی میرا کب، وہ تو پہلے ہی میں جنت کے بدلے بیچ چکی ہوں۔ تو پھر یہاں سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس ٹوٹے پھوٹے مال اور گناہ گار جان کی قیمت اللہ نے لگائی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا قدردان ہے۔ اس دنیا کا دیکھیں ہر سودا ایک قیمت پر ختم ہوتا ہے، اور اللہ نے اس فانی اور مٹی ہونے والی جان کی قیمت کیا رکھی؟ الجنہ، جنت۔ میری اور آپ کی وہ جان جو ہر لمحہ موت کی طرف بڑھ رہی ہے، اللہ اس کے بدلے ایک انفینٹ حقیقت دے رہا ہے۔ کائنات کا دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہے۔ آپ مٹی دے کے پوری کائنات کی بادشاہت لے رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کی ویلیو اتنی بڑھا دی کہ اب آپ کی قیمت دنیا کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے بلکہ صرف جنت ہے۔ اس قیمت کے طے ہونے کے بعد باری آتی ہے اس سودے کی قانونی حیثیت کی۔ تو آیت کے اگلے حصے میں آپ جب پڑھیں گے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں جب کوئی میگا پروجیکٹ سائن ہوتا ہے تو بڑے بڑے گواہ بلائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تین آسمانی کتابوں کو گواہ بنا کر کہا، یہ بتا دیا کہ یہ وہ کانٹریکٹ ہے جو انسانیت کے ہر دور میں ویلڈ رہا ہے۔ یہ کوئی نیا سودا نہیں ہو رہا، یہ کامیابی کا واحد رستہ ہے جو ازل سے ابد تک ایک ہی ہے۔ اور اس قانونی کارروائی کے بعد اللہ نے ہمیں ایک مبارک بات دی۔
جو روح کو سرشار کر دیتی ہے۔ آیت میں آخر میں آتا ہے فس تب شروع، خوش ہو جاؤ۔ کس چیز پر؟ بھی تم اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ۔ ذرا تصور کریں، جب کوئی آپ کو کوئی بہت قیمتی چیز سستے داموں خرید لے آپ، تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح ہمیں مبارکباد دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم جیت گئے، اگر تم نے اس سودے کو سمجھ لیا، تمہاری زندگی سے ڈپریشن اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب تمہیں یہ پتا چل جائے کہ یہ کتنا بڑا سودا ہے، کائنات کے سب سے بڑے انویسٹر کے ساتھ طے ہو رہا ہے، تو دنیا کی کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ دنیا نہ جانے نہ پہچانے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صرف کس چیز کا فرق پڑے گا؟ کہ میرا خریدار تو مجھے جانتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ سب سے بڑی ذات، کائنات کا مالک، کائنات کا بادشاہ، کائنات کا شہنشاہ، رب العالمین ہے۔ اب ذرا اسی پورے کانٹریکٹ کو، اس سودے کو، قانونی اور روحانی جڑوں کو ذرا دیکھیں۔ اللہ کا یہ وہ وعدہ ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے خرید لیا، لیکن کیا ہم نے سوچا کہ یہ سودا اتنا مہنگا کیوں ہے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ اسی سودے کو ایک خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔ سورۃ صف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ پھر سورت توبہ میں اللہ نے خریدنے کا ذکر کر دیا، سورت صف میں اسے بزنس کا نام دے دیا۔ یہ کیسی تجارت ہے جس میں انویسٹمنٹ ہماری چھوٹی سی جان ہے اور ریٹرن اللہ کی رضا اور جنت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا سودا جنت ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ سودا بڑا مہنگا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسے پانے کے لیے ہمیں اپنی تمام سستیوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنی مرضیوں کو چھوڑنا ہوگا، انہیں قربان کرنا پڑے گا۔ اور پھر نفس کی بات ہوئی ہے نا، اللہ نے خرید لی ہیں وہ جانیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک مومن پکارتا ہے کہ یا اللہ، اگر تو میری اس جان سے راضی ہے جو تو نے ہی مجھے دی تھی، تو یہ جان حاضر ہے۔ حضرت صہیب رومی کی مثال دیکھے، جب وہ ہجرت کر رہے تھے، قریش نے انہیں روکا تو انہوں نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے۔ اور جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب تم نے فائدے کا سودا کیا، تم نے فائدے کا سودا کیا۔ یہ ہے وہ پروفیٹیبل بزنس جس کی مہر عرش سے لگی ہوئی ہے۔ پھر جب ہم مال کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، دا ٹیسٹ آف ویلتھ۔ اس میں نفس کیا کہتا ہے؟ بڑی مشکل سے کمایا ہے، اسے کیسے دوں؟ سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے معیار نیکی کیا بتایا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کے کمال کو ہرگز پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ مال چاہیے جو محبوب ہے، وہ نہیں کہ جو فالتو پڑا ہوا ہے۔ اللہ کا سودا بڑا مہنگا سودا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی، انہوں نے اپنا بیرہا نامی باغ جو انہیں سب سے عزیز تھا فوراً اللہ کے نام پر دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ فانی باغ دے کر اللہ کا ابدی باغ مل رہا ہے جس کا وعدہ سورۃ توبہ میں کیا جا رہا ہے۔ اور یہی وہ ویلیو ایکسچینج ہے جو ایک مومن کو سخی بنا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم اس کی قیمت کیا ہے؟ جنت۔ لیکن کیا جنت صرف درختوں اور نہروں کا نام ہے؟ نہیں، جنت رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ بات فرما دی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ قیمت صرف مکان یا باغات نہیں، اصل قیمت وہ لمحہ ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ جنت والوں سے پوچھے گا، کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار کیوں نہ ہو، تو نے ہمیں وہ دیا جو ہم اس قابل نہیں تھے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ پھر آپ دیکھیں، اگر یہ آیت یا یہ چیزیں پڑھ کے یہ سودا کر بھی لیا جائے، لیکن اس پر قائم رہنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے۔ کیونکہ سودے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوش میں آ کر کانٹریکٹ سائن کر لیا جائے اور کل دوبارہ پھر اپنی موج مستیوں میں لگے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر صبح جب بھی آنکھ کھلے، یاد رہے میں بک چکی ہوں، میرا وقت اللہ کا ہے، میری سکلز اللہ کی ہیں، میرا گھر اللہ کی امانت ہے۔ اور جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جیتے ہیں نا، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ ڈھارس بندھا کے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، اس جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت اس آیت پر بات کو مکمل کیا ہے۔ دعا سے شروع ہونے والا سفر سودا عظیم پر آ کر ختم ہوا۔ اللہ نے ہمیں پکارا، امید دی، زندگی دی، شکر سکھایا، اپنا قرب دیا، مشکل سے نکلنے کے راستے دیے، اپنا ساتھی بنایا، اور آخر میں اپنا بزنس پارٹنر بنا کر جنت کی ضمانت دے دی۔ اب فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا ہم اس کانٹریکٹ پر سگنیچر کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی چھوٹی سی میں کو اللہ کی رضا کے سمندر میں ڈبونے کے لیے تیار ہیں؟ جب اللہ کسی بندے سے اس کی جان اور مال خریدنے کا سودا کرتا ہے نا، تو سب سے بہترین ہمیں وہ ہستیاں نظر آتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس سودے کی مثال بن گئیں۔ اور وہ کہانیاں نہیں تھی، انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ کا خریدار ہونا کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ حضرت ابو دہدہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینے میں ایک یتیم بچے کی دیوار کے راستے میں ایک کھجور کا درخت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے کہا کہ یہ ان کو دے دو، اس کے بدلے تمہیں جنت میں درخت ملے گا، لیکن وہ شخص نہ مانا۔ لیکن جب حضرت ابو دہدہ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں، انہوں نے اس شخص سے کیا کانٹریکٹ کیا کہ میرا باغ لے لو اس کے بدلے، جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، گھر ہے، کنواں ہے۔ وہ شخص فوراً مان گیا، سودا ہو گیا، اور اس کو سن کے وہ خوشی سے گھر پہنچے اور اپنی بیوی کو آواز دی کہ بچوں کو لے کے باہر نکل آؤ، میں نے یہ گھر، یہ باغ اللہ کو بیچ دیا۔ اور ان کی بیوی، انہوں نے کیا جواب دیا؟ اے ابو دہدہ، تو نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ تو کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ یہ مال کا سودا، جہاں دنیا کی سب سے قیمتی چیز اللہ کی ایک جھلک اور جنت کے وعدے پر قربان کر دی جاتی ہے۔ حضرت سلیم کا واقعہ تو آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا۔ مامتا اور صبر کا سودا، نفس کا سودا، ایسی خوبصورت مثال۔ ان کا بیٹا بیمار تھا، شوہر کہیں باہر گئے ہوئے تھے، پیچھے سے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے، لیکن انہوں نے انا اور شور کے بجائے اللہ کے فیصلے کو مانا، بچے کو نہلایا، کفن دیا، ایک طرف لٹا دیا۔ شوہر واپس آئے، پوچھا بچہ کیسا ہے؟ بڑے سکون سے جواب دیا، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ اپنے شوہر کو کھانا دیا، آرام کروایا۔ جب شوہر پرسکون ہو گئے تو اطمینان سے پوچھا، اے ابو طلحہ، اگر کوئی اپنی امانت واپس مانگے تو کیا اسے روکنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ تب انہوں نے بتایا تو پھر صبر کیجئے، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ یہ ہے نفس کا سودا، اس نفس کو اللہ کے سپرد کر دینا، ماں کی ممتا،
اللہ کی رضا کے آگے سر جھکانے کی مثال۔ پھر حضرت عمارہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، احد کے میدان میں جب مسلمان منتشر ہو رہے تھے، یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار بن گئی، جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں دائیں دیکھتا یا بائیں دیکھتا عمارہ کو اپنے دفاع کے لیے پاتا، ان کا بیٹا بھی زخمی ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ اس کے ہاتھ پہ پٹی باندھ کے کہتی ہیں کہ اٹھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر۔ یہ ہے جان کا سودا۔ ہم کہتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہم عورت ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک خاتون تھی، اپنی نزاکت کو اللہ کی راہ میں فولاد بنا کے کھڑی ہیں۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر ریشمی لباس اور عیش کا سودا کرتے ہیں، مکہ کے سب سے امیر نوجوان ہیں، جن کے لباس کی قیمت سینکڑوں درہم ہوتی تھی۔ جب اسلام لائے سب کچھ چھن گیا۔ احد میں جب شہید ہوئے تو جسم پر صرف ایک چھوٹی سی کٹی پھٹی کملی تھی۔ جب سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش پر روتے ہوئے وہی آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ۔ مومنوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا سودا سچ کر دکھایا۔ اللہ کا سودا کرنے والے دنیا کے عارضی ریشم کو چھوڑ کر جنت کے ابدی لباس کا انتخاب کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں حضرت جلیبیب کے بارے میں آتا ہے، عام شکل و صورت والے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا رشتہ کروایا اور شادی کی پہلی رات ہی جہاد کا بلاوا آتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور جب وہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور فرمایا، ہاذا منی وانا من، یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سودا ہو جاتا ہے نا، جان بک جاتی ہے، مال بک جاتے ہیں، اللہ ان شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میری خاطر کتنا خالص ہو کے کام کر رہا ہے۔ پھر حضرت ابو عقیل انصاری کے بارے میں آتا ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، چندے کی اپیل ہوئی ہے، پوری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے رہے ہیں، بدلے میں کھجوریں ملی ہیں، کچھ کھجوریں گھر کے لیے رکھ کے باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے قبول کیجئے۔ منافقین ان پر ہنس رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اخلاص کی قدر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ان کے لیے آیات نازل کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی بکتی ہے، کیا خالص، کیا نیت، کس لیے کیا۔ اور پھر حضرت صہیب رومی، ان کے بارے میں جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا، جب ہجرت کرتے ہیں تو کفار کیا کہتے ہیں، تمہارا سارا مال ہمارا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کائنات کا تمام مال ان کے حوالے کر دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے۔ اور پھر جب مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری تجارت نفع بخش ہوئی، تم نے بڑا اچھا سودا کیا۔ جس مال کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں وہ اللہ کے سودے کے سامنے محض راستے کا پتھر ہے۔ یہ تو چند مثالیں ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے۔ سیرہ میں ہمیں صحابہ اور صحابیات کی کئی ایسی زندگی کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن ہمارے سے کیا سوال ہے کہ کیا ہم تیار ہیں اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے، اپنے نفس کی قربانی دینے کے لیے، اور بدلے میں کیا ہے، الجنہ۔ اب ذرا اس سودے کو ہم دیکھیں دنیاوی نظر سے، کہ اللہ نے جو ہمیں یہ آفر دیا ہے نا، وہ ہماری اپنی فلاح کے لیے کتنی ضروری ہے۔ سائیکالوجی کے لحاظ سے دیکھیں تو سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا سٹریس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ اونرشپ کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، میرا گھر، میری عزت، میرا کیریئر، میرے بچے، میرا میرا میرا۔ اور جب ان میں ذرا سی کمی آتی ہے تو انسان خود بخود ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اسی کا حل اللہ نے بتا دیا نا، ان اللہ اشترا، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا۔ جب ہم سائیکولوجیکل اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ میں اس کی مالک نہیں ہوں،
اللہ مالک ہے، تو آپ یقین کریں آپ کا آدھا بوجھ اتر جاتا ہے، آپ کی ایگو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، انا کی موت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جب آپ اپنی انا اللہ کو بیچ دیتے ہیں تو لوگوں کی تنقید، ان کی تنزیہ باتیں آپ کے دل کو کوئی ریئیکشن نہیں دیتی، آپ کے دل کو زخمی نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا سیلف ورتھ اب لوگوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں محفوظ ہے۔ یہ وہ ایموشنل فریڈم ہے جو دنیا کا کوئی تھراپسٹ آپ کو نہیں دے سکتا۔ اور پھر ہم اگر سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں تو سائنس کہتی ہے کہ انسانی جسم کے سیلز مستقل بدل رہے ہیں، کچھ سالوں کے اندر آپ کا پورا جسمانی ڈھانچہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، کچھ عرصے میں ہماری پورا، آپ دیکھیں پورا ہمارا ڈھانچہ بدل رہا ہوتا ہے۔ یعنی جس جان پر آج میں اور آپ فخر کر رہی ہیں وہ تو خود مستقل طور پر فانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف شکل بدلتی رہتی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک انویسٹمنٹ بتائی ہے جہاں ہم اپنی فانی اور بدلنے والی انرجی یعنی جان اور مال کو لگا کر اسے ایک لا فانی انرجی یعنی جنت میں بدل سکتے ہیں۔ کیونکہ موت تو برحق ہے نا، جسم تو مٹی ہونا ہے۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی بن جاتے ہیں، یعنی ہماری جو جان ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ہوتی ہی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس مٹی کو ضائع نہ کرو، اسے میرے نام پر لگاؤ تاکہ میں اس کی قدر کروں۔ کائنات کا اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا بایولوجیکل سودا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، معاشرتی طور پر دیکھیں، معاشرہ تب تباہ ہوتا ہے جب ہر انسان میں اور میرا کرتا رہے، سیلف انٹرسٹ کے پیچھے بھاگتا رہے۔ اس سے ہم دیکھیں طبقاتی فرق آتا ہے، حسد اور نفرت جنم لیتی ہے۔ جب ایک سوسائٹی کی تمام لوگ یہ کانٹریکٹ کر لیں کہ ہمارا مال اللہ کا ہے تو وہ مال سرکولیشن میں آ جاتا ہے، پھر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، ایثار کے ذریعے معاشرے کا وہ خلا بھرنا شروع ہو جاتا ہے جو نفرت پیدا کرتا ہے۔ اس سودے کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ بنتا ہے، ایسی سوسائٹی بنتی ہے جہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا، جہاں بیواؤں اور یتیموں کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا۔ یوں سمجھیں کہ یہ سوشل سیفٹی نیٹ ہے جو اللہ نے آیت نمبر 111 کے ذریعے ہمیں دیا ہے۔ جب ہم اپنا مال اللہ کو بیچتے ہیں تو دراصل ہم معاشرے کی خدمت کر کے اپنے لیے خود ایک پرامن ماحول خرید رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اکنامکس میں ایک ٹرم ہے ڈپریسیشن، یعنی وقت کے ساتھ چیز کی قیمت کا گرتے جانا۔ آپ دیکھیں آپ کی گھاڑی، آپ کا سونا، آپ کی جوانی، سب کی قیمت وقت کے ساتھ گر رہی ہوتی ہے۔ آپ ایک برانڈ نیو کار لیتے ہیں لیکن اگلے دن جب آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو وہ مکمل قیمت پہ بکتی ہے؟ آپ کی چیز کی قیمت گر جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی پوری زندگی کو دیکھ لیں، اپنی جوانی کو دیکھ لیں، روز بروز ایک ایک دن گزرتے ہماری قیمت گر رہی ہے۔ تو سمارٹ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک عقل مند تاجر وہ ہوتا ہے جو گرتی ہوئی قیمت والی چیز کو بیچ کر ایسی چیز خرید لے جس کی قیمت کبھی نہ گرے۔ اللہ نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، تمہاری جان اور مال کی قیمت گر رہی ہے، اسے میرے ہاتھ بیچ دو، میں تمہیں وہ جنت دوں گا جس کی ویلیو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ پھر میں یہی کہوں گی، دنیا کی تاریخ کا سب سے سمارٹ بزنس پلان ہے۔ تو اب ہم نے کیا سوچا، دیکھا یہ سودا کتنا ہماگیر ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ ہمیں پرسکون بناتا ہے، سائنسی طور پر یہ ہمیں لافانی بناتا ہے، سماجی طور پر یہ ہمیں کارآمد بناتا ہے، اور معاشی طور پر یہ ہمیں کامیاب بناتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی حیات طیبہ میں بدلنے کے لیے ہے۔ تو جب ہم ان تمام پہلوؤں کو سمجھ چکے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ہم اس سودے کو کرنے میں دیر کریں گے؟ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں
اللہ کا سودا بہترین ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ سائن کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ پہلی ریزن، دا ایڈکشن ٹو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، محبت عاجلہ، فوری لذت کا نشہ۔ ہمیں نظر آنے والی دنیا سے عشق ہے۔ ہم اس چھوٹے بچے کی طرح ہیں جو ہاتھ میں موجود 1 روپے کی گندی ٹافی کو نہیں چھوڑتا، چاہے اسے بدلے میں پوری دکان دی جا رہی ہو۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی وجہ، لیک آف ٹرسٹ ان دی بائر۔ ہمیں اللہ پر ویسا یقین نہیں ہے جیسا ہمیں ATM مشین پر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے، اگر میں نے اللہ کے لیے یہ نوکری چھوڑ دی، اگر میں نے یہ طریقہ چھوڑ دیا، اگر میں نے سوسائٹی سے پنگا لے لیا تو میرا کیا بنے گا؟ آپ دیکھتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے، اگر میں نے پردہ شروع کر دیا تو میرا رشتہ کیسے ہوگا؟ تو دراصل کیا ہوا؟ اللہ کے وعدے پر شک کہ اللہ رشتہ نہیں بھیجے گا، یعنی لیک آف ٹرسٹ ہے، اعتماد کی کمی ہے۔ اور پھر اس سے اگلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دا illusion آف کنٹرول، جھوٹی آزادی کا وہم ہے ہمیں۔ خود مختاری کے لیے ہم پاگل ہوئے پڑتے ہیں۔ ہمیں سرنڈر کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے اگر ہم نے یہ جان اللہ کو دے دی تو مجھے اب ہر قدم پوچھ پوچھ کر گزارنا پڑے گا، میری آزادی ختم ہو جائے گی۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک کرایہ دار کو ڈر لگتا ہے کہ اگر مالک مکان تھوڑا سا بھی سخت ہوا تو ہم تو اپنی مرضی سے دیوار میں کیل نہیں ٹھونک سکیں گے۔ ہم اللہ کو مالک ماننے سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم مرضی چلا سکیں، اپنی جھوٹی آزادی کے وہم میں جی رہے ہیں۔ اور پھر اگلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دا ڈیولس مارکیٹنگ، شیطانی مارکیٹنگ۔ فقر کا ڈر لگا رہتا ہے، کیوں؟ شیطان تو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ وہ ہمیں غریب ہو جانے سے ڈراتا رہتا ہے۔ مثلا آپ صدقہ دینے لگتے ہیں، شیطان فوراً کیلکولیشن سامنے لے آ جاتا ہے، تم نے بچوں کی فیس دینی ہے، ابھی بجلی کا بل جمع کرانا ہے، یہ دے دیا تو وہ ہو جائے گا، کل کیا کرو گے، کھاؤ گے کہاں سے؟ ہم اس کیلکولیشن میں پھنس کر سودا کینسل کر دیتے ہیں، کانٹریکٹ سائن ہی نہیں کرتے۔ ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں دے سکتے، کیوں؟ ہمارے اپنے بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ اور پھر پانچویں چیز کیا ہوتی ہے؟ سماجی بت، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں سوشل اپروول ایڈکشن کی لذت لگی ہوئی ہے، عادت بنی ہوئی ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا کو لوگوں کی پسند کے بدلے بیچا ہوا ہے۔ مثلا شادی بیاہ کے فنکشنز بھی ہم جانتے ہیں، یہاں بے حیائی ہے، یہاں اسراف ہے، یہاں غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ کرنا پڑتا ہے، برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ ہم نے اللہ کی نظر سے گرنا قبول کر لیا، مگر لوگوں کی نظروں سے نہیں ہم گر سکتے۔ اور پھر اگلی چیز کیا ہوتی ہے؟ لمبی امیدیں، توبہ کا دھوکہ۔ ساری زندگی یہی سوچتے رہتے ہیں، ابھی جوان ہوں، ذرا لائف انجوائے کر لوں، پھر توبہ کر لوں گی، اچھا اس کے بعد جا کے حج کر آؤں گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات مان لوں گی۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ پورا سال یہی سوچ کے یاشی کرتا رہے کہ آخری رات پڑھ کر میں ٹاپ کر لوں گا، اور ہو سکتا ہے وہ آخری رات اسے ملے ہی نہ، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، گھر میں کچھ اور ہو جائے۔ ایسے ہی جس امید پر ہم پوری زندگی گزارتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آخری عمر ہمیں ملے ہی نہ، اس عمر میں جا کے ہماری عقل ہی کام نہ کرے کہ ہم توبہ کر سکیں، کیونکہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس عمر تک ہی نہ پہنچ سکے جس کے لیے ہم نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، کیونکہ موت کا کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا۔ تو لمبی لمبی امیدیں۔ اور پھر اگلی چیز کیا ہوتی ہے؟ نفس کی پسندیدہ گندگی، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، بڑے عزیز ہوتے ہیں، زبانوں کو بڑا مزہ آتا ہے غیبتیں کر کے، کسی کسی اپنے رشتہ دار کو نیچے دکھا کر جو تکبر کی چمک ملتی ہے، ہم اس گناہ کو، اس لذت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا حال ایسے ہوتا ہے، ہمیں وہ گندے کھلونے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جو جنت کے ہیروں کے بدلے ہم انہی کو پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ ہم اس سودے کی حقیقت سے ہی پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں کیا، ایک مومن، مومن کس کو کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جس نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہی مومن ہے، اور یہی بس ہوتا ہے۔ ہمیں تو علم ہی نہیں کہ اللہ تو پوری کی پوری ذات مانگ رہا ہے، ہماری انا، ہماری مرضی، کل ان صلاتی، پیچھے پڑ چکے ہیں، تمہاری نماز، تمہاری زندگی، تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری قربانی، سب اللہ کے لیے۔
आप इसको ऐसे ही समझें कि जैसे कोई मकान खरीदे, लेकिन मालिक उसे कहे कि ये सिर्फ किचन तुम्हारा है, बाकी घर मेरा है। आप उस घर को कभी भी नहीं लेंगे। अल्लाह भी ऐसे सौदे को कबूल नहीं करता जो अधूरा हो। वो पूरे का पूरा वजूद मांग रहा है। और फिर देखें, जब सौदा करने की वजूहात देखी कि हम इन वजूहात की बिना पर अल्लाह ताला की बात नहीं मानते, अपनी जानों और मालों को अल्लाह के राह पे नहीं निकालते, जिसके बदले हमें जन्नत मिलनी थी, तो देखें अगर कर लें तो फायदा कितना है। हम समझते हैं कि मरने के बाद ही फायदा होगा, लेकिन जैसे ही हम अल्लाह के साथ ये सौदा करते हैं, हमें दुनिया में ही इसके कैश फायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। पहली चीज, हमारी जिंदगी से खौफ और गम खत्म हो जाता है, इमोशनल फ्रीडम आ जाती है। क्यों? जब आप सब कुछ अल्लाह को बेच देते हैं तो फिर डर ही कैसा। माल चला जाए तो फिर क्या बात आती है, मालिक की मर्जी, उसकी चीज थी। इज्जत पर आंच आ जाए तो आपके मुंह से क्या निकलता है? अल्लाह मेरा वकील है। ये वो मेंटल पीस है जो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी दवा आपको नहीं दे सकती। आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी कायनात के सबसे ताकतवर वकील के हवाले कर दी। फिर देखें, फैसलों में क्लैरिटी आ जाती है, जिंदगी से कंफ्यूजन खत्म हो जाती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाता है। क्यों? जब सौदा हो गया तो कंफ्यूजन खत्म। आपको हर मोड़ पर रुककर ये नहीं सोचना पड़ता मैं क्या करूं, बल्कि आप ये देखते हैं मेरा रब क्या चाहता है, अल्लाह क्या चाहता है, मेरा खरीदार क्या चाहता है। आपकी जिंदगी सादा और वाज़ेह हो जाती है, सिंपल एंड क्लियर। आपका ज़मीर आपको हर कदम पर गाइड करता है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज बदल चुकी होती हैं। फिर देखें, अथॉरिटी इन द यूनिवर्स। हदीस कुदसी है कि जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह सुब्हान ताला उसका कान बन जाता है, उसका हाथ बन जाता है, उसका आंख बन जाता है। यानी पूरी कायनात आपकी खिदमत गुजार बन जाती है। और फिर जिस काम में दुनिया वाले महीनों लगाते हैं, अल्लाह के सौदे की बरकत से वो काम आपके लिए सेकंडों में होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप अल्लाह की प्रॉपर्टी बन चुके हैं। और फिर अगली चीज क्या मिलती है? सिक्योरिटी, इलाही प्रोटेक्शन। अब आप अल्लाह की प्रॉपर्टी हैं और अल्लाह अपनी चीज की खुद हिफाजत करता है। जैसे आप देखिए, कीमती डायमंड को तिजोरी में रखा जाता है, अल्लाह भी अपने उस बंदे को जो उसकी खातिर अपना जान और माल देता है, मोमिन होने का दावा करता है और जन्नत के बदले अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देता है, अल्लाह उस बंदे को फितनों से ऐसे बचा लेता है कि बुराई खुद ब खुद आपके रास्ते से हटना शुरू हो जाती है। फिर आप देखें कि वक्त में बरकत आती जाती है। जब आप अल्लाह को बेचते हैं अपना वक्त, अल्लाह आपके बाकी वक्त को फैला देता है। आप अपने वक्त को अल्लाह के दीन के लिए लगाते हैं, इल्म सीखने सिखाने के लिए लगाते हैं। और आप इमेजिन करें, आप हैरान हो जाएंगे कि जो काम पहले 10 घंटों में नहीं होते थे वो 2 घंटों में हो जाते हैं। बरकत आपकी जिंदगी में शामिल हो जाती है। दुनियादार लोग 24 घंटे काम करके भी परेशान रहते हैं, लेकिन अल्लाह वाले, अल्लाह के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, अल्लाह उसके वक्त में वो बरकत देता है कि थोड़े से काम में भी ज्यादा असर पैदा हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत का नतीजा इतना बड़ा निकलता है कि लोग हैरान हो जाते हैं। ये वो इन्वेस्टमेंट है जहाँ अल्लाह आपके वक्त की वैल्यू बढ़ा देता है। हम खपड़े होते हैं, आजकल वक्त में बरकत नहीं है, तो करें अल्लाह से ही मुआहिदा, दें अल्लाह को अपनी जान और अपना माल और अपना वक्त और अपनी जात और अपनी अना। फिर एक और खूबसूरत चीज क्या मिलती है? मौत का खौफ खत्म हो जाता है। मौत डर नहीं रहती बल्कि मुलाकात बन जाती है। क्यों? क्योंकि मालूम होता है जान लगाई है अल्लाह के लिए, वक्त दिए अल्लाह के लिए। आप इसको ऐसे समझे जैसे कोई परदेसी अपने वतन जाने के लिए बेकरार होता है, मोमिन अपने रब से मुलाकात के लिए बेचैन होता है। वो हर वक्त तैयार होता है कि या अल्लाह तू बुला ले, मैंने अपनी कीमत वसूल करनी है, मैंने तुझसे मुलाकात करनी है, मुझे यकीन है मैंने जन्नत में जाना है। फिर एक और फायदा, आपकी शख्सियत का रौब बढ़ जाता है। अल्लाह आपके चेहरे में, आपकी आवाज में वो तासीर देता है कि पत्थर दिल भी मोम होने लगते हैं। ये वो इज्जत इलाही है जो अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जो उसके साथ सौदा करते हैं। लोग आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बैक पे अल्लाह की ताईद होती है।
پھر میں وہی بات کروں گی، حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے بڑے بڑے سردار آتے تھے لڑنے کے لیے، لیکن ان کے چہرے کا سکون، ان کا اطمینان دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ پھر ایک اور خوبصورت چیز ملتی ہے، نسلوں کی انویسٹمنٹ۔ آج ہم کھپڑے ہوتے ہیں، بچے نافرمان ہیں، بات نہیں سنتے، آپ بطور ماں اللہ سے اپنی جان مال کا سودا تو کر کے دیکھیں، اللہ آپ کے بچوں کا وکیل بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہم اس بات کو جانتے ہیں، جب سورت الکہف میں اس دیوار کا تذکرہ آتا ہے جو یہ دو یتیم بچوں کی تھی، اللہ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا اسے سیدھا کرنے کے لیے، صرف اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ قرآن اس چیز کا گواہ ہے، آپ کی نیکی آپ کے بچوں کا مقدر سنوار دیتی ہے۔ پھر کس چیز کی دیری ہے؟ پھر کیوں ہم رکے ہوئے ہیں؟ پھر کیوں نہیں اپنے رب کے ساتھ یہ سودا کرتے؟ کیوں اپنی اس گندی بدبودار روحوں کے پیچھے ہم کھپ رہے ہیں، انہیں سجانے میں لگے ہوئے، جنہوں نے ختم ہو جانا ہے؟ ہر لحاظ سے ہم نے دیکھا، آج ہم نے اس عظیم سودے کو ہر پہلو سے دیکھ لیا، ہم نے وجوہات جانی جو ہمیں روکتی ہیں، ہم نے وہ فائدے دیکھے جو ہمیں مل سکتے ہیں، لیکن یہ باتیں کرنے سے بات نہیں بنے گی، عمل سے بات شروع ہوگی۔ ان 10 روزہ سیریز کے آخری لمحے میں ہم نے دیکھا 10 خوبصورت وعدوں کو، اللہ کے پیار کے تذکرے سنے، اس کی رحمت کے سائے میں وقت گزارا، لیکن کیا آج ہم یہاں سے ویسے ہی اٹھ کے چلے جائیں جیسے ہم پہلے دن آئے تھے؟ آپ ذرا تصور کریں، اس وقت عرش الہی پر فرشتوں کی محفل لگی ہے، اللہ ہمیں دیکھ کر فخر کر رہا ہے کہ یہ میرے لوگ، یہ میری وہ آ، لوگ جو کہ دنیا کی رونقیں چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے میرے خوبصورت وعدوں پر اعتبار کرنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے، اس یقین کے ساتھ ہم اپنے رب سے یہ وعدہ کریں کہ اے اللہ، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی جان، ہماری یہ ادھوری انائیں، ہمارے یہ عارضی دکھ، اللہ، اللہ تو ہم سے یہ خرید لے، ہماری قیمت جنت مقرر کر دے، کیونکہ یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، یا تو یہ دنیا کے ہاتھوں سستے داموں بک کر مٹی ہو جائے گی، یا پھر اللہ کے ہاتھ بک کر سونا بن جائے گی۔ ہم سب اپنے دلوں میں ایک عہد کرتے ہیں، یا اللہ، آج ہم نے پہچان لیا تو اصل قدردان ہے، آج ہم اپنی تمام جھوٹی انائیں، اپنی تمام محبتیں، اپنے تمام مال تیرے حوالے کرتے ہیں، ہم سودا کرتے ہیں، ہم بکنے کو تیار ہیں تیرے نام پر، تو ہی ہمارا وارث ہے، تو ہی ہمارا وکیل ہے۔ اور جب سودا سچا ہو جائے تو مالک قیمت کے ساتھ ساتھ توبہ کی قبولیت کی مہر بھی لگا دیتا ہے، جنت بھی ملے گی، توبہ بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یا رب العالمین، ہم نے مانا کہ ہم اب تک اپنے خود مالک بنے بیٹھے ہیں، ہم نے مانا ہم نے تیرے مال کو اپنا سمجھ رکھا تھا، اپنی صلاحیتوں کو تیرا تیرا سمجھنے کے بجائے کہ تیری طرف سے یہ عطا کر دیں، انہیں اپنا کمال سمجھ رکھا تھا، لیکن آج ہم پورے کے پورے تیرے ہونا چاہتے ہیں، اپنا پورا ماضی، اپنا حال اور اپنا مستقبل تیرے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمد للہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم۔ اے کائنات کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، ہم تیرے گناہ گار لوگ تیرے قرآن کے ان سب باتوں پر یقین کرتے ہیں اور ان کو تھام کر تیرے سامنے جھکے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے مانا ہم دنیا کی چکا چون میں کھو گئے، ہم نے اپنی جانوں کو سستے داموں بیچ دیا، ہم نے اپنی انا کو اپنا خدا بنا رکھا، مولا ہم شرمندہ ہیں،
ہم نادم ہیں۔ آج ہم اپنی تمام جھوٹی انائیں، اپنی تمام ضدیں، اپنی تمام خود پسندی تیرے قدموں میں ڈھیر کرتے ہیں۔ یا رب العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنی ملکیت سے نکال کر اپنی غلامی میں قبول فرما لے۔ یا حیو یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، اے عرش بری کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے پروردگار، ہماری ان میلی کچیلی جانوں کو، ہماری ان بیمار روحوں کو، ہمارے ان گناہ آلودہ مالوں کو اپنی رحمت کے بدلے خرید لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، ہم گناہوں کی گٹھریاں اٹھائے تیرے سامنے آئے ہیں۔ ہم نے صبح بھی گناہ کیے، تو نے ہمیں شام کو رزق دے دیا۔ ہم نے اندھیروں میں تجھے ناراض کیا، تو نے اجالوں میں ہماری پردہ پوشی کی۔ یا رب العالمین، ہماری ان آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا جو تجھے ناپسند تھا، ہمارے ان پیروں نے کہاں کہاں کی مسافتیں نہیں کی جہاں تو نے جانے سے روکا تھا، ہمارے ان ہاتھوں نے کیا کیا خطائیں نہیں کی۔ یا رب العالمین، ہم شرمندہ ہیں، ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ تیرے سامنے ہیں۔ اگر تو نے آج ہمیں ٹھٹکار دیا تو یا رب ہم کہاں جائیں گے؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لی فاغفر لی۔ یا ارحم الراحمین، یا رب کریم، ہم میں سے ہر ایک کے دل کی تڑپ کو تو جانتا ہے۔ کوئی اولاد کی طرف سے زخمی ہے، کوئی مال کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی اپنوں کی بے رخی سے دکھا ہوا ہے۔ یا اللہ، سب دکھوں کا سودا اپنی رضا سے کر لے، ہمیں وہ سکون دے دے جو ہم جو سودا کرنے والوں کا مقدر بن جاتا ہے۔ یا رب العالمین، ہمیں سلیم جیسا جگر دے دے کہ ہم تیری رضا پر خاموش رہنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسا حوصلہ عطا کر کہ ہم تیرے نام پر اپنا بہترین مال قربان کرنا سیکھیں۔ ہمیں حضرت مصعب جیسی تڑپ دے کہ دنیا کے ریشم ہمیں تیرے ذکر سے نہ روک سکیں۔ یا اللہ، ہماری اس علم سیکھنے اور سمجھنے کی محنت کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین، ہم میں سے ہر ایک نے جس نے بھی جس لیول پر بھی جا کر سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی، جنہوں نے اپنا وقت لگایا، جنہوں نے اپنی کوششیں کی، اللہ ان سب کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمارے بچوں کو اس سودے کا وارث بنا دے۔ یا رب العالمین، جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہم حسرت سے نہ مرے بلکہ اس خوشی سے مرے کہ ہم تو پہلے ہی اپنے رب کے ہاں بک چکے ہیں، آج تو بس ہمیں جنت وصول کرنا ہے۔ یا رب العالمین، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں ایمان پر استقامت دے، ہمیں کبھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ، ہمیں اپنا بنا لے۔ یا رب العالمین، تو ہر ایک کی مدد فرما، فلسطین کے معصوم بچوں پر رحم فرما، ان کے ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے کر، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے ملک ارض پاکستان پر رحم فرما۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی غلامی کی زندگی نہ دینا، ہمیں آزاد ملک رہنے دینا۔ یا رب العالمین، ہماری اس کوشش کو، اس محفل کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، جب ہم یہاں سے اٹھے تو ہمیں نیا انسان بنا کر اٹھانا، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو سکتا ہے، ہمارے لفظوں میں لغزش ہو سکتی ہے، ہماری توجہ بھٹک سکتی ہے، لیکن یا رب، تو ہماری نیتوں کا حال جانتا ہے، تو ٹوٹے پھوٹے دلوں کا قدردان ہے۔ یا اللہ، ہماری کوششیں قبول فرما لے، اسے ضائع نہ کرنا۔ اللہ، ہماری زندگیوں کو ضائع نہ کرنا۔ یا رب، جو ہم نے چھوٹی سی کوشش کی ہے، اسے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو کہیں ہم دنیا کی چکا چوند میں دوبارہ نہ کھو جائیں، شیطان ہمیں پھر سے نہ گھیر لے، نفس پھر ہمیں سودا توڑنے پر اکسا نہ دے۔ یا رب، ہم تجھ سے استقامت مانگتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جو حق کو پہچانتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ یا رب العالمین، ہمارے قدموں کو اپنے دین پر جما دینا، ہمیں یہ سودا نبھانے کی ہمت عطا کرنا جو ہم تجھ سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو آپ کے لیے بیچنا چاہتے ہیں، ہم مومن بننا چاہتے ہیں۔ اللہ، ہمیں وہ ہمت دے، ہمیں وہ استقامت دے، جب دنیا ہمیں اپنی طرف بلائے تو ہمارے دل سے آواز آئے، نہیں، ہم تو اپنے رب کے ہیں۔
ہمیں ہمیں سکون دے، ہمیں استقامت دے کہ ہم آخری سانس تک تیرے وفادار بن کے رہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور۔ اے اللہ، ہم تیرے سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ہدایت پانے کے بعد پھر گمراہی کی طرف لوٹ نہ جائیں۔ یا رب، ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو نے قبول کر لیا، جنہیں تو نے اپنی حفاظت میں لے لیا، کیونکہ یہ دنیا بڑی پرفریب ہے، یہاں قدم قدم پر جال بچھے ہیں۔ تو ہماری ڈھال بن جا، تو ہمارا نگہبان بن جا۔ یا اللہ، تو ہمیں تھام لے۔ یا رب العالمین، ہماری زندگیوں کو اپنی اطاعت میں گزارنے والا بنا، اور جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو، ہماری زبان پر کلمہ ہو اور دل میں تیرے دیدار کا شوق ہو۔ یا رب، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر تھا تو اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا قدوس، ہماری نیتوں کو صاف کر دے، ہمارے عمل سے دکھاوا اور ریاکاری نکال دے، ہماری تمام عبادات، ہمارے تمام عمل کو اپنے لیے خالص کر لے۔ یا ہادی، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا غضب ہوا۔ یا اللہ، ہمارے والدین میں سے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، انہیں کروٹ کروٹ چین نصیب فرما، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، ہمیں ان کی ایسی خدمت کی توفیق دینا کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یا کریم، ہمارے استاذہ جنہوں نے ہمیں دین کا ایک حرف بھی سکھایا، ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ یا رب، ہمارے گھر کے بزرگوں کو صحت اور وقار والی زندگی دے، انہیں ہمارا فخر بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا بنا، ہمارے دلوں سے اپنوں کے خلاف کینہ، حسد اور نفرت نکال دے۔ یا رب، ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے، انہیں قرآن کا عاشق بنا دے، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ، ہماری آنے والی نسلوں میں بھی قیامت تک جتنی نسلیں آئیں، کوئی بے دین پیدا نہ ہو۔ یا رب، ہماری نسلوں میں تیرے دین کے سپاہی اور مجاہد پیدا ہوں، حفاظ اور تیرے نام کو بلند کرنے والے پیدا ہوں، دین کے دائیں ہوں، قرآن کے حفظ کرنے والے ہوں، تیری رضا پر راضی رہنے والے ہوں۔ یا حفیظ، اس فتنے کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، ہماری اور ہمارے بچوں کے ایمان اور حیا کی حفاظت فرما۔ یا رب، ہماری اولادوں کے نصیب اچھے کر، انہیں نیک، صالح اور محبت کرنے والے جیون ساتھی عطا فرما۔ یا وہاب، جن جن بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو نے اولاد نہیں دی، انہیں حضرت زکریا جیسی خوشخبری دے، انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ یا سلام، ہمیں ذہنی سکون دے، ہمیں ڈپریشن اور وسوسوں کی قید سے نکال دے، ہمارے دلوں کو اپنا ذکر عطا کر۔ یا رازق، یا رزاق، ہمیں حلال اور وسیع رزق عطا کر، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، ہمارے شوہروں اور ہمارے والدین، ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، جو بھی ہمارے مرد کماتے ہیں، ان کی روزی میں برکت عطا فرما، ان کو حلال کے تمام رستے کھول دے اور حرام سے ان کو بچا کے رکھنا۔ یا مقلب القلوب، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے، ہدایت پانے کے بعد ہمیں گمراہی کی طرف نہ لوٹانا۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، جب موت آئے تو ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ، ہمیں حیا والی، پردے والی، باوقار زندگی عطا کر، ہماری حفاظت چاروں طرف سے فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، ان زبانوں کو غیبت، چغلی اور جھوٹ کی گندگی سے پاک کر دے۔ یا رب العالمین، سکرات موت کی سختی سے بچانا، ملک الموت کا آنا ہمارے لیے خوشخبری بنا دینا، اندھیری قبر میں جب ہم جائیں اور سب ہمیں چھوڑ جائیں، یا اللہ اس ٹائم ہمیں اپنا ساتھ دینا، ہماری قبر کو جنت کی کھڑکی بنا دینا۔ یا منان، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری زبانوں کو ثابت قدم رکھنا۔ یا اللہ، قیامت کے دن کی تپش اور میدان حشر کی رسوائی سے ہمیں بچا لینا۔ یا اللہ، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمانا۔ یا حبیب، یا اللہ، ہمیں حوض کوثر پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمانا۔
یا اللہ پلسرات سے ہمیں بجلی کی کڑک کی طرح گزار دینا، تیزی سے گزار دینا۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یا اللہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا، ہمیں حساب کتاب کی تنگی سے بچانا۔ اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اللہم حاسبنا حساب یسیرا۔ اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمانا۔ یا رب جنت میں ہمیں اپنا سب سے بڑا انعام، اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دے، جو مانگنا بھول گئے وہ بھی دے دے، بن مانگے عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، بے شک تو ہی ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔